सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अक्सरियत होने के बावजूद अपोजिशन की फेडरल बिल्स के मामले पर हार से अपोजिशन की पोजीशन मजीद कमजोर दिखाई देती है। गुज़िश्ता 2 साल में अपोजिशन पार्लियामेंट में हुकूमत को टफ टाइम तो नहीं दे सकी, लेकिन पार्लियामेंट से बाहर मुस्तकिल मुतहरिक दिखाई देती है और अक्सर अपोजिशन रहनुमा हुकूमत को टफ टाइम देने और गिराने की बातें करते भी नजर आते हैं। क्या कहते हैं, जरा ये देखिए। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इमरान खान को अब घर जाना होगा। ये कहना ज़रूरी हो गया है कि इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मज़ीद इस हुकूमत का रहना वो किसी भी ख़तरे से कम नहीं है। हम सारे के सारे एक पेज पे हैं कि हमें इस सिलेक्टेड को निकालना पड़ेगा। अपोजिशन ने 20 सितंबर को होने वाली एपीसी के लिए एजेंडा भी अब फाइनल कर लिया है। ज़राए का यह बताना है कि अपोजिशन स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद एपीसी एजेंडे में शामिल करने का फैसला कर चुकी है। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी आवाम के सामने लाने का मामला भी एपीसी के एजेंडे का हिस्सा होगा। अपोजिशन की एपीसी के एजेंडे में मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से जलसे, जुलूस और सड़कों पर अवामी एहतजाज करना भी शामिल होगा और अवामी एहतजाज के जरिए वजीर आजम को इस्तीफा देने पर मजबूर करने का मामला भी एजेंडे का हिस्सा होगा और इस पर इत्तेफाक भी हो गया है। अब ये एपीसी हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित होती है। गुज़िश्ता साल आज़ादी मार्च के नाम से चलने वाली तहरीक तो नाकाम हो गई थी, क्या इस बार अपोजिशन कुछ मुख्तलिफ कर पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब जान प्रोग्राम में कोशिश करेंगे। फैसल जावेद साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ, अपोजिशन के बहुत सारे मुतालबात हैं उस इजलास को लेकर। अपोजिशन लीडर को बात नहीं करने दी गई जब उनके पास अददी अक्सरियत भी नहीं थी, आपके पास अक्सरियत थी, अपोजिशन के बहुत सारे मेंबरान गायब थे, तो फिर ऐसा क्यों किया गया? देखिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात बड़े अजीब से हैं। ये ऐसे में तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ये ड्रामा है। ड्रामा कैसे है कि सारी कमेटीज़ के अंदर बड़ी नशस्तें हुई, बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। इन्होंने ये नेशनल असम्बली से पास भी किए, पहले फिर सेनेट में जाके इन्होंने रोक दिए। सारा वक्त ये एनआरओ की तलाश में थे। एक ही चीज़ से इनको प्रॉब्लम था, वो था कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ना जाए। बाकी इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनको ये था कि मनी लॉन्ड्रिंग पे हाथ न डाले, क्योंकि इन्होंने सारे वक्त किया ही मनी लॉन्ड्रिंग है। पाकिस्तान से ये बाहर वैसे नहीं बन कि इनकी अरबों की जदादें, ये सारी चीज़ें, एवन फील्ड, सरे महल, वन हाइट पार्क, ये सारी कहाँ से हैं? ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ से पैसा बाहर इलीगली जाता रहा और मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे, क्योंकि इनका धंधा है मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये कहते रहे कि फैटेफ की जो रिक्वायरमेंट है दुनिया सारी में ये हो रहा है कि अपने अपने मुल्कों में, ख़ास तौर पे हमारे जैसे जो गरीब ममालिक हैं, होता क्या है, यहाँ से पैसा, गरीब लोगों का पैसा, करप्शन का पैसा, जो बेचारे गरीब का टैक्स पेयर का पैसा होता है, वो चोरी करके, करप्शन करके मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बाहर चला जाता है। उसके ऊपर ये है, ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। और जो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करता उसको तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, इनको ये प्रॉब्लम था। और साथ ही में ये कहते रहे कि हमें ये दे दें, एनआरओ 34 इन्होंने ये लिख के दिया कि आप हमें ये दे दें, ये एनआरओ, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन इमरान खान ने तो इनको एनआरओ नहीं देना। तो ये इनका पूरा एक ड्रामा। और अब ये कह रहे हैं, तो इन्होंने तो खैर असम्बली के अंदर पहले दिन से, आपको मैं बताऊं, जब पहले आप खिताब कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उसी वक्त इन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया और कहा गवर्नमेंट फेल हो गई। लेकिन फैसल साहब, तो ये वहां से ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग बिल में जो तरमीम अपोजिशन ने पेश की थी कि जो 60 रोज के लिए किसी को भी हिरासत में लेने का कानून है, अदालत को मुत्तला किए बगैर इसको खत्म कर दिया जाए। वजीर आजम इमरान खान तो खुद कारोबारी तबके को सहूलियात देना चाहते हैं, उनको इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना चाहते हैं, तो फिर इस अपोजिशन की शिक पर हुकूमत को एतराज़ क्यों और क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं था। ये अपोजिशन का एक प्रोपेगेंडा है। उनकी सिर्फ एक चीज़ थी, वो कह रहे थे कि नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करे। कैसे ना टच करेंगे? जो सारे केसेस हैं ना नैब में, वो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं। तो ये चाह रहे थे, ये ला के दिखा दें ना, हमें ला के दिखा दें, चैलेंज करते हैं, ला के दिखाएं क्या अमेंडमेंट चाहते थे। ये कमेटीज़ के अंदर भी डिस्कशन हुई, नेशनल असम्बली से मैं फिर कह रहा हूँ पास भी किया, फिर सेनेट में गया तो वहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तभी तो जॉइंट सेशन में ये आया।
اور یہ اس کی ایک ٹائم لیمٹ تھی, اس کے اندر اندر ہم نے یہ لیجسلیشن کرنی تھی, پاکستان کے لیے ضروری ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر یہ لیجسلیشن ہم نہ کرتے یا خدا نہ خواستہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے تو کیا ہوگا؟ عالمی مالیاتی ادارے ہمارے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیں گے, پاکستان پہ سینکشنز پابندیاں لگ جائیں گی, پاکستان کا روپیہ گر جانا ہے, مہنگائی مزید بڑھ جانی ہے, گیس بجلی سب مہنگے ہو جانے ہیں اگر ہم بلیک لسٹ میں. اور انہی چیزوں کی وجہ سے, انہی کے دور میں یہ ٹیٹیاں اور یہ منی لانڈرنگ اور یہ ساری چیزیں, اسی وجہ سے پاکستان ان کے دور میں گرے لسٹ میں گیا تھا. ہم تو بھارت پوری کوشش کرتا رہا ہر فورم پہ کہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے. یہ سارا کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے لیکن بلیک لسٹ میں نہ جائے. اس کاروائی کے بعد اسپیکر پر اسد قیصر صاحب ہونے کا الزام لگ گیا ہے کہ انہوں نے ہیڈ کاؤنٹ نہیں کروایا, ری کاؤنٹنگ نہیں کروائی, اپوزیشن لیڈر کو بولنے کا موقع نہیں دیا. یہ جو تمام کاروائی ہوئی, کیا اسپیکر نے رولز کو فالو کیا یا کہیں رولز وائلیٹ ہوتے آپ کو دکھائی دیے؟ دیکھیے وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے کاروائی روکی گئی, رولز کا دوبارہ سے رولز کو ریفر کیا گیا. ایک طرف سے رضا ربانی صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے رولز نکال کر کے پڑھے, اور دوسری طرف سے فروغ نسیم صاحب جو ہیں, اور پھر بابر اوان صاحب نے بھی. تو وہاں پہ تو رولز کے تحت تو ساری چیزیں چل رہی تھیں اور وہ سارے پڑھ کے بتائے گئے. ہوتا یہ ہے کہ جس کی امینڈمنٹ ہو, جو بھی ممبر ہے جس نے امینڈمنٹ لائی ہوئے وہ بول سکتا ہے. یہ چاہ رہے تھے کہ یہ اسی کے بیچ میں جب پروسیس چل رہا ہے, کلاز بائی کلاز چلتے ہیں, آپ کلاز بائی کلاز امینڈمنٹ بائی امینڈمنٹ پاس کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کے بیچ میں انہیں کہا ہمیں تقریریں دے دیں. وہ تو نہیں ہو سکتا نا. جب ایک بل چل رہا ہے اس میں وہ بندہ بول سکتا ہے جو ممبر جس کی امینڈمنٹ ہے, جو امینڈمنٹ موو کر رہا ہے, وہ بول سکتا ہے. تو یہ رولز ہیں, اب آ کے بحث کر لیں اس پہ. کیا لیکن فیصل صاحب جب بھی پورا ڈرامہ کیا, جب بھی اس طرح کا کوئی اہم موقع آتا ہے پارلیمنٹ میں, اپوزیشن کے ممبرانوں کے دماغ کیسے پلٹ جاتے ہیں؟ جب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ تھا تو بھی انہوں نے خفیہ رائے شماری میں ووٹ دے دیا, بجٹ بھی پاس ہو گیا, پھر کل ان کے 37 ممبران غائب ہو گئے. یہ الزام یہ بھی لگ رہا ہے آپ پر کوئی خفیہ کالز آتی ہیں, پریشر بڑھایا جاتا ہے ان پر تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. دنیا بھر میں جو جمہوریت ہے نا, اس میں اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے کہ جہاں گورنمنٹ پبلک انٹرسٹ کے خلاف جا رہی ہو نا, اس کی تصحیح کرے, آواز اٹھائے اور گورنمنٹ کے خلاف جائے, اور گورنمنٹ کو ٹوس پہ رکھتی ہے اپوزیشن. جہاں بھی پبلک انٹرسٹ کی چیز کے خلاف جاتی ہے, جہاں پبلک انٹرسٹ کی لیے حکومت کام کرتی ہے, اس میں اپوزیشن حکومت کا ساتھ دیتی ہے. اس میں ساری چیز میں پبلک انٹرسٹ ہے جس کے لیے یہ ہو رہا ہے, عوام کے لیے, پاکستان کے لیے. مخالفت کی کوئی وجہ ہوتی ہے نا, تو کیوں مخالفت کریں؟ یہ تو سیدھی چیز ہے, کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. باقی جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی جو سینٹ چیئرمین کے خلاف جو انہوں نے تحریک عدم اعتماد لائی وہ بھی ناکام ہوئی, بجٹ پہ یہ دعوے کر رہے تھے ادھر بھی یہ ناکام ہوئے, اور ابھی بھی یہ ناکام ہوئے. تو یہ ان کا اب 2 روز بعد اے پی سی بھی ہونے جا رہی ہے. گزشتہ سال جو آزادی مارچ ہوا اس میں ظاہر مولانا کے ساتھ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس طرح سے شامل نہیں تھے جیسے مولانا صاحب چاہتے تھے. اب کیا لگ رہا ہے آپ کو, کتنا ٹف ٹائم یہ حکومت کو دے سکتی ہے؟ ایک بار پھر سڑکوں پر آئیں گے یا ان ہاؤس چینج کی بات کریں گے؟ کتنی تیار ہے حکومت اس آزادی اب اس صورتحال کے لیے اے پی سی کے بعد؟ جی بھائی, بات یہ ہے کہ اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی شامل تھی, پورا زور لگایا انہوں نے, لیکن وہ پبلک شامل نہیں تھی ان کے ساتھ لوگ نہیں نکلے. تو انہوں نے کنٹینر پہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ سیلفیاں اٹھا رہی ہیں, چلے گئے. مولانا فضل الرحمان کے لوگ آئے تھے, ان کے فالوورز آئے تھے وہاں پہ, لیکن ان کے ساتھ تو کوئی نہیں نکلا تھا. تو اس وقت بھی کافی اے پی سی کی مری گئے, افطاریاں کی, میٹنگز کی, سب کچھ کیا, پورا زور لگا کے تیاری کر کے نکلے تھے یہ. لیکن عوام ان کے ساتھ نہیں نکلے, عوام ان سے دور نکل گئے ہیں, کیونکہ وہ انہی سے پوچھتے ہیں بھائی 30 سال باری باری آپ آتے رہے, آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنا رپورٹ کارڈ دکھاؤ نا. عمران خان تو ابھی آئے ہیں, 2 سال ہوئے ہیں, آپ تو 30 سال باری باری آتے رہے. یہ چہرے جو چانے پہ چانے یہ بار بار آتے رہے. تو عوام تو ان سے پوچھتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. اور ابھی بھی پوری ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, جو آپ کا سوال ہے نا, کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اچھا ہے, یہ ایک جیسے ہیں, یہ اکٹھے ہی اچھے لگتے ہیں. عمران خان پچھلے سال عوام ان کے ساتھ نہیں تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں, اور عوام ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے, عوام اب آپ سے بھی پوچھتی ہے کہ آپ نے کیا کیا. 2 سال ہو گئے ہیں, مہنگائی اس ملک میں بڑھتی جا رہی ہے, عوامی رد عمل اب سامنے آ رہا ہے, وزیر اعظم جس چیز پر نوٹس لیتے ہیں اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے, وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے. تو عوام اب آپ سے بھی پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مہنگائی کی اصل وجہ ہے کہ ان کے دور میں جو
معاہدے کیے نا انہوں نے بجلی کے، مہنگے ترین معاہدے انہوں نے کیے، جس کی وجہ سے یہ پوری مہنگائی ہے. اور جس طرح سے انہوں نے ملک کو چلایا ہے، انہوں نے کرپشن اور چوری اور منی لانڈرنگ کے علاوہ تو کچھ کیا نہیں. سارے ادارے انہوں نے نقصان میں چلے گئے، بریک ایون پہ بھی کوئی نہیں تھا ادارہ. تو جس حال میں یہ چھوڑ کے گیا پاکستان کو، سوئٹزرلینڈ یا جرمنی کی اکانومی نہیں تھی، پاکستان کی اکانومی تھی. قرضہ 10 سال میں یہ 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ لے کر کے چلے گئے تھے. اب ہم ان چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں، ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اسی طرح فسکل ڈیفیسٹ ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ. صحیح ہے، لیکن ظاہر ہے اس ساری سچویشن پر قابو پانا فیصل صاحب کے حکومت کا ہی کام ہوتا ہے. واقعی پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا منی لانڈرنگ سے متعلق ایک سوال لے لیں. یہ جو قوانین ہے، کیا ان کا اطلاق پارٹی فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کا چل رہا ہے اس پر بھی ہوگا؟ دیکھیں جی، یہ جتنے بھی منی لانڈرنگ کے اینٹی منی، فیٹ ایف کیا چاہتا تھا؟ فیٹ ایف چاہتا تھا، کہتا ہے کہ اینٹی منی لانڈرنگ کے قوانین آنے چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں آنے چاہیے. فیٹ ایف کہتا ہے کہ بلیک اکانومی نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. تو فیٹ ایف کہتا ہے ٹیرر فائنینسنگ نہیں ہونی چاہیے، ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم کر رہے ہیں. تو اس میں یہ تھوڑی دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہے جس سے ہم بچیں گے، کیا چیز ہے. یہ تو اکراس دا بورڈ ہے. وہ بائی دا وے وہ بڑا ہی ایک بوگس قسم کا ایک وہ چیز ہے ان کے اپنے. ہمارا تو ایک چیز آڈیٹڈ اکاؤنٹس اویلیبل ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. یہ ہم ہی نے شروع کیا تھا ساری چیز، ٹرانسپیرنسی پی ٹی آئی نے. فیض ذرا اب موٹر وے واقعے کی بات کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے خود اس کا اس حد تک نوٹس لے لیا کہ اس کی سزا بھی تجویز کر دی، لیکن پنجاب پولیس ابھی تک مرکزی ملزم کو نہیں گرفتار کر پائی. 8-9 روز اس واقعے کو ہوئے ہو گئے، اس کے بعد بھی واقعات نہیں تھمے. مختلف شہروں میں پنجاب کے روزانہ کی بنیاد پر یہ واقعات سامنے آ رہے ہیں. کیوں کامیاب نہیں ہو رہی پنجاب پولیس؟ جی میں ایک آپ کو بات بتاؤں. یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ جو واقعات ہیں نا یہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ واقعات چلتے آ رہے ہیں. اس کے اوپر کبھی بھی سخت قانون سازی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ نہیں ہے، اور امپلیمنٹیشن کا بھی بہت بڑا ایک فقدان رہا. اب ہم کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ہم ایک قانون لانے جا رہے ہیں، قانون سازی، اور ساتھ ہی میں امپلیمنٹیشن اس کی. پرابلم یہ ہے کہ بہت سے واقعات تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے، رپورٹ ہونے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اس کے لیے بھی ہم لا رہے ہیں. دوسرا کنوکشن ریٹ بہت کم ہے، اس کے اوپر بھی ہم لا رہے ہیں. اور ساتھ ہی میں سخت سے سخت سزائیں، سر عام پھانسی، الٹا لٹکانا چاہیے. یہ انسانی حقوق والے، اور بھائی ان درندوں کے انسانی حقوق نہیں ہوتے. جی اگر پولیس والا کاروائی نہیں کرتا تو پولیس والے کے خلاف کاروائی ہوگی، اور پھر صحیح. لیکن فیض صاحب پولیس والے کی کاروائی سے تو، لیکن جب پولیس والے متنازع بیانات دیں، سی سی پی او نے متنازع بیان دیا، حکومت نے ان کو آؤٹ آف دی وے جا کے سپورٹ کیا، صرف ایک شوکاز کیا، قائمہ کمیٹی میں وہ پیش نہیں ہوئے. اتنا سپورٹ کیوں کر رہی ہے حکومت ان کو؟ 2 سال میں 5 آئی جیز بدل دیے، ایک سی سی پی او نہیں بدلا جا رہا. بات سنیں، اصل ایشو سے ہم ہٹ جاتے ہیں. ان کی بیان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. ان کو نوٹس ملا، فوراً نوٹس ملا، ان سے وضاحت طلب کی گئی، انہوں نے معافی مانگی، سب کچھ ہوا. ٹھیک ہے نا، یہ روایت پہلے تو تھی نہیں، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن فیض صاحب پنجاب پولیس کی کارکردگی پر بھی بڑے سوالات ہیں. ارے پولیس میں کے نظام میں اصلاحات لانا پاکستان تحریک انصاف کے منشور کا بنیادی حصہ تھا. 2 سال گزر گئے ہیں، اصلاحات کا آغاز ہوا ہے؟ کہیں آپ کو کچھ کام ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس سلسلے میں؟ اصلاحات کا آغاز تو ہوا ہے اور کام کر رہے ہیں اس پہ ریفارمز. یہ آسان بات تو نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کتنی، خاص طور پہ پنجاب پولیس نیچے تک جو ہے نا، ادھر نون لیگ نے جس طرح سے، ادھر سندھ میں بھی خیر یہی حال ہے، پیپلز پارٹی نے پولیٹیسائز کیا، سیاسی، اپنے مرضی کا ایس ایچ او لگانا، مرضی کے کام کروانے، پورا ان کو استعمال کرنا. پبلک کی خدمت میں تھوڑی ہی لگے ہوئے تھے، یہ تو ان سیاستدانوں کی خدمت پہ معمور تھے. پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا پولیس کا، اس کے اوپر کام کریں. یہی ہمیں دیکھیں نا، خیبر پختونخوا میں بھی شروع میں ہمیں ٹائم لگا پولیس ایکٹ لانے میں، ریفارم کرنے میں. حالانکہ وہاں پہ بائی دا وے اتنی بری سچویشن نہیں تھی خیبر پختونخوا کی. آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے پولیس کی اتنی بری سچویشن نہیں رہی جتنی پنجاب میں اور سندھ میں. تو یہاں پر اب زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو وہ تو رہا ہے کام. خیبر پختونخوا کی پولیس کا حال تو بہتر ہے، لیکن وہاں پر بی آر ٹی کو رہا ہے. 1 مہینہ ہو گیا، 1 مہینے میں 4 حادثات پیش آ چکے ہیں، 4 بار بسوں میں آگ لگ چکی ہے. پھر اس کو وقتی طور پر سروس کو روک دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جلد بازی میں آپ نے افتتاح کر دیا، جلدی میں بسیں خرید لیں. ان بسوں میں کیا نقص موجود ہیں؟ معیاری بسیں نہیں ہیں؟ کیوں اس طرح واقعات ہو رہے ہیں؟ نہیں، آپ جائیں، آپ گئے پشاور،
آپ پشاور جا کے خود جائزہ لیں, خبریں تو آ رہی ہیں نا وہاں اور سے. آپ خود اس پہ پروگرام کریں. وہاں پہ آپ ایڈمنسٹریشن سے بھی ملیں, صوبائی حکومت سے بھی ملیں, اور ہمارے وزراء سے بھی ملیں. آپ خود دیکھیں چھوٹے موٹی چیزیں ہوتی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹھیک ہے بھائی, نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہوتا ہے بہت بڑا ایک ٹرانزٹ سسٹم آیا ہے اور لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز ٹھیک ہو جاتی ہے, اس میں پرابلم ہو جاتا ہے, اس کو ٹھیک ہو جاتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ شہر کا جو ایک ٹریفک کا پورا ایک نظام تھا وہ بڑی بری اس میں تھا, اور اس کو ضرورت تھی کہ بی آر ٹی یہاں پہ. ٹھیک ہے جناب, جب آپ کی گورنمنٹ آئی تھی تو 1 کروڑ نوکریاں کر کے آئی تھی. یہاں اوورسیز اس وقت بڑی تعداد میں پاکستان واپس آ رہے ہیں, وہ نوکریوں سے برخاست ہو چکے ہیں, یہاں بھی لوگ لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہو گئے ہیں. اب آگے حکومت کے پاس کیا پلاننگ ہے ان کے لیے؟ دیکھیں جاب اپرچونٹیز پیدا کی جاتی ہیں, اس کے لیے پورا ایک تو انڈسٹریلائزیشن کی طرف گیا پاکستان 1960s کے بعد پہلی دفعہ. اب ہاؤسنگ جو ہے اس کے ساتھ جڑی ہیں 40 انڈسٹریاں ڈائریکٹلی, اور 100 ایجنسیاں اس کے ساتھ جڑی ہیں انڈائریکٹلی. یہ اٹھ جانی ہے ابھی آنے والے, آپ ابھی شروع ہو گیا وہ, لیکن آنے والے دنوں میں آپ اس سے جاب اپرچونیٹیز پیدا ہوں گی, ویلتھ کریشن ہوگی, مواقع پیدا کر رہے ہیں, ہم ماحول بنا رہے ہیں. فیض صاحب آخر میں ذرا جاتے جاتے پاور سیکٹر کی کارکردگی پر بھی کمنٹ کر دیں. کراچی کا مسئلہ آپ کے سامنے کہ الیکٹرک حکومت کے ہاتھ آتی نہیں دکھائی دیتی, اپنی منمانی کرتی ہے, حکومت کی کوئی گرپ نہیں ہے اس پر. کیوں حکومت کچھ نہیں کر پا رہی, اتنی بے بس کیوں ہے؟ دیکھیں یہ پورا بجلی کا جو ہے نا اس کی جنریشن کا مسئلہ ہے پورا. میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ کراچی میں بہت برے حالات ہیں. ابھی کراچی کی ایک بجلی کا مسئلہ, 7 پانی کا مسئلہ, 7 سیوریج کا, 7 وہ پوری جو نالوں کا صفائی کا مسئلہ, وہ سارا جو بارش ہوتا ہے تو وہ جو کہتا ہے وہ جو ہے کہ زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے, جو اور زیادہ بارش ہوتا ہے تو اور زیادہ پانی آتا ہے. کچھ کرتا نہیں ہے تم تو بس یہی بات کرتا ہے, کچھ کرو بھی نا. اب وفاق 18ویں ترمیم تو صوبائی خود مختاری 10 سال 12 سال لگاتار انہوں نے کیا ہے جی, اور 30 سال سے یہ وہاں پہ 35-40 سال پتہ نہیں کب سے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ابھی وفاق نے, حالانکہ باوجود 18ویں ترمیم کے پھر بھی وفاق نے, عمران خان صاحب نے کراچی کے لیے پیکج دیا ہے, اور اس کو پورا ٹرانسفارمیشن پلان جو پورا لانچ ہوگا, یہ سارے مسئلے حل ہونے ہیں. لیکن پرابلم ہے پیپلز پارٹی جو ہے سوائے سیاست کے, سوائے یہ آ کے پریس کانفرنسز کرنے. کرونا میں بھی آپ نے دیکھا دن رات پریس کانفرنس کر رہے ہیں, اوئی لاک ڈاؤن کر دیں, کبھی کیا کہہ رہے, کبھی کیا, عمران خان کو برا. ایک ان کے بندے نے کہا جی عمران خان کے خلاف FIR کاٹ دیں, جو کرونا کی اسٹریٹجی ہے ٹھیک نہیں ہے. یہ تو ان کو وہ کرنا چاہیے, یہ کہہ رہے تھے جو مودی کر رہا ہے وہ کرنا چاہیے. آپ حال دیکھ لو وہاں کیا اور یہاں کیا, ایسے ہی کیا لوگ ہیں. ٹھیک ہے فیصل جاوید صاحب, بہت شکریہ. فیصل جاوید ہمارے ساتھ موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, اور گفتگو ہم سے کر رہے تھے. آل پارٹیز کانفرنس ہونے میں اب صرف 2 دن کا وقت رہ گیا ہے, پرسوں یہ کانفرنس ہونی ہے, اور بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف کو بھی فون کر کے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی ہے, ان کی خیریت بھی دریافت کی ہے. اس آل پارٹیز کانفرنس سے حکومت کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے اور اس وقت یہ کیا تبدیلی لا سکتی ہے, اس سے متعلق گفتگو کرتے ہیں. لیاقت بلوچ صاحب جماعت اسلامی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. لیاقت بلوچ صاحب, ویلکم کریں گے آپ کو اپنے شو میں. پرسوں آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, کیا لگتا ہے آپ کو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے گی؟ 2 سالہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس پر آپ کیا رائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اپوزیشن جو ہے وہ جمہوریت کا حسن بھی ہوتا ہے اور پارلیمانی نظام میں لازم و ملزوم بھی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی فوجی حکمرانی رہی ہے, میاں نواز شریف اور بھٹو خاندان کو بار بار اقتدار ملا ہے, لیکن بدقسمتی سے اس دور میں بھی سیاسی پارلیمانی نظام تو اپنی جگہ مستحکم نہ ہو سکے. عمران خان صاحب اقتدار میں آئے ہیں تو ان سے یہی توقعات وابستہ ہوئی تھیں کہ ایک نئی روایات آئیں گی اور پارلیمانی استحکام ملے گا اور روایتی سیاست کا خاتمہ ہوگا اور قومی ترجیحات پر پوری قوم کو متحد کیا جائے گا اور اجتماعی جدوجہد کی طرف آگے بڑھیں گے. لیکن یہ 2 سال کی کارکردگی نے عملاً یہ ثابت کیا ہے کہ حکومت کی نااہلی نے
وی این نہ ہونا، ٹیم نہ ہونا اور آپس میں ایک کوآرڈینیٹڈ کوئی ایفرٹ نہ ہونا، اور وزراء جو مسلسل اپنے بیانیے، اپنے رویے اور اپنے اسلوب سے مسائل کی جو آگ بھڑک رہی ہے اس پہ مزید تیل چھڑکتے ہیں. اس وجہ سے اپوزیشن کے لیے جو کام ہے وہ تو خود حکومت نے آسان کیا ہوا ہے اور بے شمار ایسی بنیادیں مہیا کر دی ہیں. وہ اقتصادی اعتبار سے دیکھیں تو غربت، مہنگائی، بے روزگاری، پیداواری لاگت کا بڑھنا اور جو قرضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے. لیکن صاحب جب بھی موقع آتا ہے اپوزیشن کے لیے کہ وہ حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر ٹف ٹائم دے تو وہ وہاں تو مکمل ناکام ہو جاتی ہے. جب صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی وہاں حکومت کامیاب رہی، بجٹ پاس کرانے میں حکومت کامیاب رہی، فیٹف کے بلز کی منظوری میں حکومت کامیاب رہی. تو اپوزیشن پارلیمنٹ میں تو ان کو ٹف ٹائم دیتی نہیں ہے. پھر اے پی سی کا کیا مقصد ہے؟ یہ نہیں، گزارش ہے کہ یہ تو ایک ارریلیونٹ سوال ہے. اگر اپوزیشن کے پاس اکثریت ہو تو پھر حکومت کیسے چلے گی؟ اکثریت تو ان کے پاس نہیں ہوتی. یہ بڑی واضح بات ہے کہ اپوزیشن اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے پاس اکثریت نہیں ہے. صاحب کل پرسوں جو معاملہ ہوا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، وہاں عددی طور پر سینیٹرز اور ممبران قومی اسمبلی کو جب جمع کریں تو اپوزیشن کو عددی برتری حاصل تھی، لیکن ان کے 37 لوگ غائب ہو گئے. اس وجہ سے پھر وہاں حکومت کو اکثریت ملی ہے. اگر اپوزیشن پوری کی پوری وہاں موجود ہوتی، وہ لوگ نہ غائب ہوتے تو اپوزیشن کے پاس تو برتری تھی. نہیں، میں آپ دیکھیں نا جی، اگر تو ان ایونٹس کو دیکھنا ہے تو یہ پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، یہ ریلیونٹ نہیں ہوتے. حکومت ہوتی ہے، اپوزیشن کا اپنا ایک رول ہوتا ہے. میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھی اپوزیشن نے خود اپنے لیے تمام تر اچھے اور بہتر مواقع کے باوجود مسائل خود کھڑے کیے ہیں. اس لیے کہ جو اپوزیشن کی مین پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، ان کا اکٹھا چلنا بھی عملاً ممکن نہیں ہے. لیاقت صاحب، گزشتہ سال مولانا فضل الرحمان نے آزادی مارچ چلایا، اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنی بھرپور قوت کے ساتھ شرکت نہیں کی. اب اس بار کیا اپوزیشن کیا امید کر رہے ہیں آپ؟ ایک بار پھر سڑکوں پر نکلے گی، پھر اسی طرح سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرے گی؟ نتائج کیا نکلیں گے؟ نہیں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ وہ جمعیت علماء اسلام کا اپنا شو تھا، ان کی اپنی محنت تھی، ان کے اپنے جلسے تھے، ان کا اپنا دھرنا تھا. اس وقت تک تو کوئی اپوزیشن اکٹھی نہیں تھی اور اپوزیشن کا کوئی ایک مشترکہ موقف نہیں تھا. یہ ضرور ہے کہ بھی اندرون خانہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو یقین دہانی کرائی تھی وہ اس پہ پورا نہیں اترے. اب جو آل پارٹیز کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے، اس کا بیانیہ کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور آئندہ کے لیے پریکٹیکلی وہ ماحول کے اندر کس طریقے سے اترتے ہیں. قومی معاملات پر ایک دوسرے کو ڈچ کیا ہے اور ان کے ساتھ چلنا جو ہے وہ عملاً کسی خطرے سے خالی نہیں ہو سکتا. اس لیے جماعت اسلامی نے جو قومی مفادات اور قومی ایشوز ہیں اس پہ ہم اپوزیشن کے موقف کی حمایت بھی کر سکتے ہیں، لیکن کسی مشترکہ اجلاس میں شرکت سے ہم پرہیز ہی کریں گے. اور جماعت اسلامی تو اس وقت بھی مہنگائی کے خلاف بھی، کشمیر کے مسئلے پر بھی، یہ لاہور کا سانحہ ہوا ہے اس کے مسئلے پر بھی ہم میدان عمل میں ہیں. ہم حکومت کے خلاف میدان کے اندر اپوزیشن میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. صحیح، بہت شکریہ. کورونا کووڈ-19 کے معاملے میں آپ دیکھیں کہ جو عوام کی خدمت تھی، لوگوں کی خدمت تھی، ہم نے اپنا ایک رول ادا کیا ہے. ہم اپنے اسی رول کو جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. لیاقت بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور جماعت اسلامی کے سٹانس کے بارے میں کہ حکومت کے چند مطالبات کی وہ حمایت ضرور کر سکتے ہیں، لیکن کسی بھی آل پارٹیز کانفرنس کے پلیٹ فارم میں شرکت سے وہ گریز کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید موضوعات پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. 2 روز بعد اے پی سی ہونے جانی ہے. اب ایجنڈا ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ فائنل کر لیا گیا ہے. اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانی ہے. اس ایجنڈے میں مزید کیا کیا چیزیں شامل ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. مفتی کفایت صاحب جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی کفایت صاحب بہت شکریہ، وقت نکالا اپنے پروگرام کے لیے.
परसों जो APC होने जा रही है उसमें एजेंडा क्या होगा, कुछ डिसाइड किया है आपने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने मिलकर? कुछ तफसीलात तो ऐसी हैं कि वो उसको वक्त से पहले बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन ये कि एक एजेंडा तो वाज़ेह है कि हुकूमत के खिलाफ ऐसी मौसर हिकमत अमली बनाई जाए जिसकी वजह से हुकूमत का चलना यकीनी बन जाए। तो इस पर तमाम जो पार्टियां हैं उनके कंसेंसस को डेवलप किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ये APC बहुत कामयाब APC होगी। पिछली APC के मुकाबले में इसका असर ज़्यादा हो। अच्छा, तो मुफ्ती साहब, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, ऐसा कोई इरादा है ऑपोजिशन का? हाँ, ये भी बात तो चल रही है, अभी तो नहीं हुआ, लेकिन ये APC जो है वो इससे ज़रा ऊंची चीज़ है ना, यानी APC इसके लिए नहीं हो रही कि हम कैसर के खिलाफ कोई अदम एतमाद ला रहे हैं। APC मुस्तकिल हुकूमत के खिलाफ है, तो लिहाजा उसके एजेंडे में हो सकता है ये शामिल ना हो। तो सर नून लीग और पीपल्स पार्टी पर आपने दबाव डाला कि वो 37 लोग जो पार्लियामेंट से गायब हो गए थे, उनके वो क्यों गायब हो गए थे, क्या वजूहत थी? आप APC कर लें, कोई प्लान बना लें और फिर वो लोग गायब हो जाएं पहले की तरह, तो ताकत में कमी आ जाएगी आपकी? नहीं, इस दफा तो ज़्यादा ख्वाहिश उनकी है, तो मुझे उम्मीद है कि वो जिम्मेदारी का सबूत देंगे। हमने उनको ये कम अज़ कम इस बात पर हम मुत्तफ़िक कर सके हैं कि ऐसी जामे हिकमत अमली बनाई जाए कि वो मौसर हो, और उसमें एक ऑप्शन ये भी है कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए जाए। तो जैसे ही कुछ बातें हो गई, कुछ रहती हैं, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें बालिग नजरी का सबूत देंगी और इस दफा कौम को अच्छी खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। तो मुफ्ती साहब, यकीन दहानी ली है आपने पीपल्स पार्टी से, मुस्लिम लीग नून से, कि वो भी यही चाहते हैं आपकी तरह कि फौरी हुकूमत जाए, वो भी हुकूमत गिराना चाहते हैं और मुकम्मल तौर पर आपका साथ देंगे 100%? पिछले साल वाली सूरत हाल तो नहीं दोहराई जाएगी, एन मौके पर आप अपनी सोलो फ्लाइट लेके निकल जाएं और वो दोनों कहीं और गुम हो जाएं? नहीं, वो पिछली दफा ज़रा होमवर्क में कमजोरी थी, यानी वो जिस तरह चाह रहे थे उस तरह हमारा एजेंडा नहीं था, यानी मतलब है कि वो डेट पर या तारीख पर भी उनका इख्तिलाफ था, लेकिन इस दफ़ा वो तमाम कमज़ोरियों को देख लिया गया है और हमारा होमवर्क मुकम्मल हो गया है। इस दफ़ा की APC को कोई आदमी अगर सीरियस नहीं रहता तो इसकी गलतफहमी होगी। हमारे तमाम जमातों के अंदर एक मुश्तरका हिकमत अमली के लिए माशाअल्लाह तमाम लोग वो अपनी अपनी जिम्मेदारी का वो दे रहे हैं, एहसास दे रहे हैं, और बड़ी पार्टियां इस दफ़ा ज़्यादा सीरियस हैं और वो हमें यकीन भी दिला चुकी हैं कि इंशाअल्लाह इस दफ़ा जो मौक़िफ़ मुश्तरका आएगा उस पर अमल किया जाएगा। लेकिन मुफ्ती साहब, पीपल्स पार्टी का जो बयानिया है वो तो बिल्कुल आपकी जमात के साथ उसी की तरह का बयानिया है कि वो हुकूमत को फौरी घर भेजना चाहती है, लेकिन नून लीग के बयानिए में कहीं कोई तकसीम भी दिखाई देती है। मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा ऐसा लगता है कुछ और चाहते हैं, शहबाज शरीफ कुछ और चाहते हैं, वफ़द की क़यादत भी वही कर रहे हैं, मरियम साहिबा तो आ नहीं रही है APC में। तो लगता तो नहीं आपको कि फिर नून लीग को आपको समझाने में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वो आपके नुक्ते पर आएँ, माने नहीं माने, APC कहीं डेडलॉक का शिकार ना हो जाए? नहीं, ये तो शेख रशीद साहब की फैलाई हुई खबरें हैं ना। अगर आप शेख साहब की खबरों पे यकीन करेंगे तो फिर सवाल तो इस तरह बनेंगे, लेकिन नहीं, ये होता है, राय का इख्तिलाफ होता है, लेकिन आखिरी फैसला जो होता है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का होता है। तो मियाँ नवाज शरीफ ने इनको ज़रा वाज़ेह तौर पर बता दिया, दो टोक मौक़िफ़ लेकर। इस दफ़ा जो APC है उसके अंदर आपको बदला हुआ शहबाज शरीफ मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, तो सर तय ये कर लिया है कि सड़कों पर ही आना है, उसी ऑप्शन पर जाना है, या इन हाउस तब्दीली के लिए इन दोनों जमातों को कन्विंस करना है और हाउस के अंदर की तब्दीली पर भी गौर हो सकता है, उस ऑप्शन पर भी जा सकते हैं आप? हमारी राय तो स्ट्राइक की है और मुकम्मल स्ट्राइक है ना, पूरे मुल्क को जाम करने की है, और उसको ज़्यादा मौसर बनाने के लिए इसी से इस्तीफा भी हमारी एक राय और तजवीज़ है। लेकिन मैं कहता हूँ ना, अभी बातें चल रही हैं कुछ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि APC में अब एजेंडा बिल्कुल क्लियर है और तमाम जमातें
ایک ہی پوائنٹ پر ہیں, ایک ہی پیج پر ہیں کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے. ایک اور اہم مسئلے پر بات کرتے ہیں, اور مسئلہ اس وقت ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کو درپیش ہے. کورونا کے خلاف جنگ میں ہمارے ڈاکٹرز نے, پیرامیڈیکل اسٹاف نے فرنٹ لائن کا کردار ادا کیا, بہترین اپنی کاوشوں کو پیش کیا, لیکن ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کو اس وقت یہ شکوہ ہے کہ ان 6-7 ماہ میں جب انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر اپنی خدمات سر انجام دیں, اس میں نہ انہیں الاؤنس ملا, نہ انہیں تنخواہیں ملیں, اور نہ ہی انہیں کوئی معاوضہ ادا کیا گیا. کیا ان کا شکوہ ہے, کیا شکایت ہے انہیں حکومت سے, اور حکومت نے ان تمام معاملات پر اب تک نظر کیوں نہیں ڈالی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں. عمر سلطان صاحب, چیئرمین ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن, ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر صاحب, یہ ظاہر لاک ڈاؤن ہوئے 6-7 ماہ ہو گئے, اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈیوٹیز اسائن کی گئیں, مختلف آئسولیشن وارڈز میں, مختلف ہاسپٹلز میں آپ لوگوں کو تعینات کیا گیا. اس کی کوئی تنخواہ, کوئی بونس, کوئی معاوضہ, کوئی الاؤنس آپ کو نہیں ملا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا. اس میں تھوڑی سی چیزیں کریکٹ کر لیں کہ ہمیں جو کہ وہاں پرماننٹ امپلائز کام کر رہے تھے, میڈیکل آفیسر, ہیلتھ پروفیشنلز گریڈ 1 ٹو گریڈ 20, ان سب کو پے مل رہی ہیں, ان کو جو ہیلتھ ریس الاؤنس ملا ہے. لیکن چونکہ ہم ڈاکٹرز کی شارٹیج تھی, کووڈ وارڈ بنائے گئے, کووڈ آئی سی یو بنائے گئے, آئسولیشن وارڈ اور آئسولیشن سینٹر بنائے گئے, تو ان کے لیے کانٹریکٹ بیسس پہ 1250 جو میڈیکل آفیسرز تھے ان کو ہائر کیا گیا اونلی فار دا کووڈ کرائسس نا, کووڈ-19 کرائسس جو آیا ہوا تھا, اس میں لوگوں نے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ کام کیا. اور وہ جو ینگ ڈاکٹرز تھے, جو کہ جن کی تعداد میں نے بتائی کہ مور دین 1200 ہے, وہ ابھی ان کا یہ 5th منتھ ہے, اور 5ویں مہینے کی ان کو 1 مہینے تک کی بھی سیلری ابھی تک نہیں ملی. اس میں ہیلتھ سیکٹری کی طرف سے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے, سی ایم سندھ کی طرف سے بجٹ ایشو کر دیا گیا, لیکن جو نیچے بیوروکریسی ہے جس میں ڈی ایچ او اور اے جی سندھ کے لوگ شامل ہیں, ان کی کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز پوری نہیں ہے, کبھی اس میں سائن پورے نہیں ہے, کبھی بل نہیں ہمیں ملے. تو ان کی جو ایک بیوروکریسی کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے ان بیچاروں کو گزشتہ 5 مہینے کی تنخواہ ابھی تک نہیں ملی. عمر سلطان صاحب, یہ ایشو, یہ پرابلم آپ کو صرف سندھ میں ہی سامنے آیا ہے یا باقی جگہوں سے بھی آپ نے رابطہ کیا ہے, پنجاب میں, کے پی میں, کہیں اور بھی یہ ایشو نکل کر آیا ہے سامنے؟ دیکھیں باقی جگہوں پہ تو ایشو سامنے نہیں آیا. باقی جگہوں پہ تو دیکھیں سندھ اس معاملے میں ان سے ایک سٹیپ آگے ہے. ہمارے ہیلتھ سیکٹری صاحب ہیں, قاسم جتوئی صاحب ہیں, ہیلتھ منسٹر صاحب ہیں, حضرہ پیچو صاحب ہیں, سی ایم سندھ صاحب خود اس میں بڑا انٹرسٹ لے رہے تھے. اور کووڈ میں انہوں نے ہمیں جو ہیلتھ ریس الاؤنس دیا ہے تمام ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو, تمام ہیلتھ کیئر ورکرز کو دیا ہے. باقی پروونسز میں ایسا نہیں ہوا. لیکن جو نیو ڈاکٹر کانٹریکٹ پہ انہوں نے ہائر کیے تھے فار دا کووڈ پرپز, جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے ڈیوٹیاں سر انجام دی, خود بھی کورونا کا شکار ہوئے, اور ان کے جو پیرنٹس تھے یا گھر والے تھے وہ بھی ایکسپوز ہوئے, ان کی جو پیمنٹس تھیں کانٹریکٹ ڈاکٹرز کی جو کووڈ کے پرپز کے لیے ہائر کیے گئے تھے, وہ پینڈنگ کا شکار ہے. اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سی ایم سندھ انوالو, انہوں نے تو بجٹ ایشو کر دیا, بلکہ لیٹر بھی لکھ دیا. جو نیچے کی بیوروکریسی ہے, جو ایڈمنسٹریٹر ہے, یہ بجٹ, جب بجٹ بھی ایشو ہو گیا تو پھر پرابلم سالو کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کوئی ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی جب ان کو کانٹریکٹ پر رکھا گیا تھا, ڈیوٹیز اسائن کی گئی تھیں, تو ان لوگوں کو لیٹرز وغیرہ دیے گئے تھے؟ جی ان کو لیٹر ایشو ہوئے تھے. 3 منتھ کا انیشیل کانٹریکٹ تھا, بعد میں ہیلتھ سیکٹری صاحب نے دوبارہ سی ایم سندھ کے کہنے پر دوبارہ کانٹریکٹ رینیو کر دیا تھا. لیکن بجٹ بھی ان کا ایشو ہوا, بجٹ ریلیز بھی ہوا, لیکن جو میں نے بتایا نا نیچے کی جو بیوروکریسی ہے, ڈی ایچ اوز ہیں, اور وہاں سے آج اے جی سندھ میں ہمارے وائی ڈی سندھ کے جو سینٹرل کیبنٹ کے ڈاکٹر وارث ہیں, انہوں نے جا کے وہاں ملاقات کی تو پتہ چلا کہ کچھ ڈی ایچ اوز نے بل نہیں بھجوائے, کچھ نے بل بھجوائے تو کچھ اس میں ایررز ہیں. تو یہ ان کے چکر میں 5 مہینے انہوں نے ضائع کر دیے ان ینگ ڈاکٹرز کے نا. اور اس مہنگائی کے دور میں جب وہ انہوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, تو ہم تو اگلا اسٹیپ ان سے یہ مطالبہ کرنے جا رہے تھے کہ ان کو پرمنٹ کیا جائے. پرمنٹ تو دور کی بات ہے, انہوں نے جو کام کیا اس کی ان کی سیلری بھی ان کو ابھی تک نہیں ملی. صحیح. اور عمر صاحب, ظاہر ہے آگے اگر خدا نہ خواستہ کوئی کورونا کی سیکنڈ لیئر آتی ہے اور اگر ان ڈاکٹرز کی پھر ضرورت پڑتی ہے ان کے کام کی, تو پھر ان کا مورال تو بہت ڈاؤن ہو جائے گا. جس طرح سے ان کے ساتھ یہ رویہ اپنایا گیا ہے, 4-5 مہینوں سے یہ سیلری سے محروم ہے. جی بالکل درست کہا آپ نے. اور آستہ آستہ کیسز بڑھ رہے ہیں. ہم تو یہ تو اللہ کی غیبی مدد ہے جس کی وجہ سے ہمارے کیسز کم ہوئے, ورنہ ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اس کو کوپ اپ کر سکیں. آپ برابر میں دیکھ لیں انڈیا میں ابھی کیسز کی تعداد لاکھوں میں ہے اور موٹیلٹی ہزاروں میں ہے. ہمارے ہاں تو اللہ کی خاص غیبی مدد کی مہربانی تھی کہ ہمارے ہاں کورونا کیسز کی تعداد کم ہوئی ہے, اس کی شدت میں کمی آئی ہے. لیکن خدا نخواستہ ونٹر سیزن میں دوبارہ سیکنڈ ویو آتی ہے, تو ہمیں اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل کا مورال اپ رکھنا ہے. میں سی ایم سندھ صاحب سے اور پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلال بھٹو زاہد صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری جو کووڈ ڈاکٹر ہیں جنہوں نے کانٹریکٹ بیسس پہ یہ ذمہ داریاں سر انجام دی ہیں, ان کی جو پینڈنگ سیلریز ہیں وہ ادا کی جائیں. اچھا عمر صاحب, یہاں آپ نے یہ تو اپیل کی, ظاہر ہے یہ ان تک پہنچ بھی جائے گی, بلاول صاحب تک بھی, مراد علی شاہ صاحب تک بھی, لیکن کیا آپ نے ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی, ان سے رابطہ کیا, ان کو یہ پوری صورتحال بتائی, ان کے علم میں یہ ہیں چیزیں؟ آپ نے اب تک کیا کردار ادا کیا؟
اس پہ دیکھیں آج یہ پروٹیسٹ میں بیٹھے تھے جو کووڈ کانٹریکٹری ڈاکٹرز تھے، ان کے ساتھ ہم شامل ہوئے. ہم نے AG سندھ کے جو وہاں ایڈیشنل ان کے تھے جو ان سے ملاقات کی، انہوں نے آگے DDO کے پاس بھیج دیا. DDO اتھارٹی جہاں سے سائن ہوتے ہیں، تو ہم نے پروسیس یہاں ٹیک اپ کیا ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بھی اور AG سندھ سے بھی. انشاءاللہ ود ان نیکسٹ ویک یا ود ان 10 days ہم کوشش کریں گے کہ مسئلہ ہم پایہ تکمیل تک پہنچائیں. ادروائز پھر ہم اپنے لائبل کا اعلان بعد میں کریں گے. ٹھیک ہے عمر سلطان صاحب، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عمر سلطان، چیئرمین YDA ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے انہوں نے مستقل بنیادوں پر رابطہ رکھا ہوا ہے. پروٹیسٹ بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن یقین دہانی ان کو کرائی گئی ہے کہ 5 سے 7 دن میں ان کا یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسکولز میں صورتحال خاصی خطرناک ہو چکی ہے. اب تک 35 اسکولز کو، مختلف تعلیمی اداروں کو بند کیا جا چکا ہے. کیا اس کی وجوہات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور پاکستان میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی کی وجہ سامنے آئی ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے جرنل آف پبلک ہیلتھ میں ڈاکٹر سمرین کی شائع ہونے والی ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر آنے کے امکانات میں نمایاں کمی کی توقع ہے. پاکستان میں جولائی 2020 کے پہلے ہفتے تک 40% سے زائد آبادی کے مختلف حصے کرونا سے متاثر ہو چکے تھے. قوت مدافعت پیدا ہونے سے جون کے مہینے کے بعد شدید بیمار کرونا کیسز رپورٹ ہونے میں نمایاں کمی آئی. تحقیقی رپورٹ کے مطابق رواں ماہ کے آخر تک کراچی میں کرونا وائرس کے خلاف 60% آبادی میں اینٹی باڈیز بننے کا بھی امکان ہے. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو کراچی میں کرونا کی دوسری لہر آنے کا امکان کم ہو جائے گا. لیکن وزیر تعلیم سندھ سعید غنی آج پریس کانفرنس میں کچھ اور ہی کہانی سنا گئے. پریس کانفرنس میں سندھ کرونا کیسز بڑھنے پر دوسرے مرحلے میں 21 ستمبر سے 6 سے 8ویں جماعت کی کلاسیں کھولنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا گیا. سعید غنی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں NCOC کے فیصلے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے دوسرے مرحلے کو ہم مؤخر کر رہے ہیں. صوبائی وزیر نے کیا کہا، یہ سنیں. جس انداز میں SOPs پر عمل درآمد ہونا چاہیے تھا اس انداز میں نہیں ہوا. نہ بچوں کو ماسک تھے، نہ بچوں میں کوئی فاصلہ تھا، نہ کوئی اور کسی قسم کا بندوبست تھا. 2.4% پازیٹیوٹی ریٹ ہے ابھی تک جو کووڈ کے ٹیسٹ ہم نے کیے ہیں سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں. اگر یہ صورتحال اسی طرح کی رہتی ہے تو یہ حوصلہ افزا صورتحال نہیں ہے. لہٰذا میں نے چیف منسٹر صاحب سے مشورہ کرنے کے بعد سیکنڈ فیز جو 21 تاریخ سے کھلنا تھا، جو کلاسز ہم شروع کر رہے تھے 8ویں، 7ویں اور 6ٹھی، وہ 21 تاریخ سے صوبہ سندھ میں نہیں کھلیں گی. سعید غنی نے مزید یہ کہا کہ اسکولوں کی انتظامیہ لاپرواہی کرے گی تو کارروائی کریں گے. احساس ہے کہ بچوں کی تعلیم اور ایجوکیشن انڈسٹری کو نقصان رہا ہے، لیکن بچوں کی صحت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے. جبکہ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود یہ کہتے ہیں کہ اسکولوں کا شیڈیول سب کی مرضی سے بنا. 22 ستمبر کو NCOC اجلاس میں فیصلہ لیا جائے گا. ساتھ ہی سعید غنی پر تنقید کرتے انہوں نے کہا کہ سعید غنی کو فیصلہ کرنے سے پہلے وفاقی حکومت سے مشورہ کرنا چاہیے تھا. یہ وہ پوری صورتحال ہے. اس پر بات کرتے ہیں. حیدر علی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن ہے. حیدر علی صاحب، اب سعید غنی صاحب نے اعلان کر دیا 21 ستمبر سے 6 سے 8ویں جماعت کے طلبہ کو بھی اسکول آنا تھا، اب وہ نہیں آئیں گے، اب یہ فیصلہ بعد میں کیا جائے گا. اب ایسوسی ایشن اس پر کیا سوچ رہی ہے؟ ابھی اسکول کھلے دن کتنے ہوئے تھے، ایک بار پھر اسکولز بند ہو گئے. آپ لوگوں کا ایک طویل عرصے سے مطالبہ چلا آ رہا تھا کہ اسکولز کو کھولنے دیا جائے. SOPs فالو نہیں ہو رہی اسکولز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ 7 مہینوں سے جو تعلیمی عمل معطل تھا اس کا SOPs کے ساتھ مرحلے وار کھولنے کا جو فیصلہ صوبائی اور وفاقی حکومت نے مل کر کیا اور جو روڈ میپ ہمیں دیا گیا، ہم نے اس کا خیر مقدم بھی کیا اور اس کو خوش آئند بھی قرار دیا. اور تمام SOPs کی تیاری میں محکمہ تعلیم حکومت سندھ کے ساتھ ہماری معاونت اور مشاورت برابر کی رہی ہے. اور حتمی اجلاس میں بھی جو 12 ستمبر کو وزیر تعلیم سندھ کے ساتھ ہم تمام ایسوسی ایشنز کا ہوا، اس میں ان SOPs پر عمل درآمد کے متعلق تمام تفصیلات طے بھی کی گئیں. اور کئی ہفتوں سے پرائیویٹ اسکولز خاص طور پر ان SOPs کی تیاری میں پوری طرح مصروف تھے. اس کا ثبوت گزشتہ 4 دنوں کی جو میڈیا رپورٹس ہیں
وہ بھی گواہ ہیں اس بات کی کہ تمام پرائیویٹ اسکولز SOPs پر عمل درآمد کرنے میں بہت احتیاط سے کام لے رہے تھے. خود وزیر تعلیم سندھ نے گزشتہ 3 روز میں جب یہ دورے کیے اور نجی اسکولز کی تعریف بھی کی. چند اسکولز میں صرف 3 یا 4 اسکولوں میں SOPs پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے پورے تعلیمی عمل کو ملتوی کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجلت کا فیصلہ بھی ہے اور بغیر مشاورت کے بھی فیصلہ ہے. اس فیصلے سے نہ صرف والدین کے اور اسکول انتظامیہ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے بلکہ ذہنی پریشانی میں اضافہ ہوا ہے. طلبہ و طالبات بھی اس سے زیادہ خوش نہیں ہیں. اور ہم حیدر علی صاحب آج جب سعید غنی صاحب نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بتایا کہ اسکولز میں کورونا کی شرح 2.4% ہے. اگر یہ 100 میں سے 2 یا 3 بچوں کو بھی کورونا ہو جاتا ہے تو یہ تو صورتحال انتہائی خطرناک ہو جائے گی. پھر ظاہر ہے انہیں اسکولز تو بند کرنے ہی تھے. دیکھیے جن کورونا ٹیسٹ کی بنیاد پر سعید غنی صاحب نے یہ بات کی ہے تو میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ صرف سندھ میں 1.5 لاکھ سے زیادہ تو سرکاری اساتذہ ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی اسٹاف الگ ہے. ہم گزارش یہ کر رہے ہیں کہ اگر کورونا ٹیسٹ کو کوئی بنیاد بنایا جائے گا تو بچہ اسکول یا کالج تو چند گھنٹوں کے لیے یا ہفتے میں 3 دن آئے گا. سارا وقت اور سارا دن وہ اپنے گھر پہ گزارے گا تو والدین کے بھی کورونا ٹیسٹ ہونا پھر لازمی ہے. گھر کے تمام اہل خانہ کے کورونا ٹیسٹ ہونا لازمی ہے. اور ایک دفعہ کورونا ٹیسٹ نیگیٹو آنے کی صورت میں بھی کوئی اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ 2 دن یا 3 دن کے بعد وہ شخص اس وائرس میں مبتلا نہیں ہو سکتا. اصل بات یہ ہے کہ SOPs میں واضح طور پہ لکھا گیا کہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جائے گا. دروازے پر ہی بچے کا ٹیمپریچر بھی چیک کیا جائے گا, اس کے ہاتھوں کو سینیٹائز بھی کیا جائے گا, ماسک کی پابندی بھی کی جائے گی. اور اگر کسی بچے میں, اسٹاف میں, ٹیچر میں اس طرح کی کوئی علامات ہوں گی تو اس کو فوری طور پر اسکول یا کالج سے جو ہے وہ چھٹی بھی دے دی جائے گی. صاحب جب پریس کانفرنس میں سعید غنی صاحب نے بھی اعلان کیا کہ اب ظاہر 21 ستمبر سے یہ مزید کلاسز نہیں کھولی جائیں گی, تو اس سے پہلے پچھلے 1-2 دنوں میں آپ لوگوں سے کوئی رابطہ انہوں نے کیا, کوئی مشورہ, آپ کی کوئی تجویز, اس طرح کسی ایک ڈیسک پر آپ لوگوں نے بیٹھ کے کچھ بات کی؟ 12 ستمبر کے اجلاس میں ہم نے اور انہوں نے بہت تفصیل سے ان تمام چیزوں پر مشاورت کی اور ہم نے ان کو پوری طرح یقین دہانی کرائی کہ پرائیویٹ اسکول خاص طور سے SOPs پر عمل درآمد کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. کیونکہ ہم تو گزشتہ کئی مہینے پہلے حکومت سندھ کو یہ SOPs دے چکے تھے اور کئی ہفتوں سے تمام اسکولز اب ممکنہ حد میں ان SOPs کے لیے انتظامات کر بھی رہے تھے. اور گزشتہ 4 دن کی جو رپورٹس ہیں, میڈیا کی رپورٹس ہیں, خود وزیر تعلیم کی حوصلہ افزا جو باتیں ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پرائیویٹ اسکولز اور بہت سے سرکاری اسکولز بھی اپنے طور پر SOPs پر عمل درآمد پوری طرح کرنے کی جب وہ بھی مطمئن تھے تو پھر یہ اچانک آج اس فیصلے کی وجہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ ان 4 روز میں کتنے کیسز سامنے آئے؟ آپ کے پاس کوئی فیگرز ہیں تو آپ شیئر کیجئے. اس فیصلے کی وجہ آپ کی کیا سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھیے, جیسا کہ آپ نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں بھی بتایا کہ انٹرنیشنل ادارے اور ماہرین صحت کورونا کیسز میں کمی کی نشاندہی کر رہے ہیں اور بہت مثبت خبریں ہمارے تمام شہروں سے آ رہی ہیں. اور بالخصوص کراچی یا سندھ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 2.5% جن اساتذہ میں اب کورونا ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا رپورٹ میں نظر بھی آیا ہے تو ان کو چھٹی دے دی جائے. چلیں حیدر صاحب ذرا رکیے گا. پنجاب کے وزیر تعلیم مراد راز صاحب ہیں سندھ میں, تو یہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے. پنجاب میں کیا صورتحال ہے؟ مراد صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. پنجاب میں صورتحال صحیح چل رہی ہے؟ ابھی 3 روز ہوئے ہیں, آج 4تھا روز ہے اسکولز کھلے ہوئے, وہاں سے تو کیسز سامنے نہیں آ رہے, اسکولز کو بند نہیں کیا جا رہا. دیکھیں جی, میں آج کیسز آئے ہیں ننکانہ میں اور گجرانوالہ میں, دونوں جگہ پہ اسکولز کو سیل کر دیا گیا اور وہاں پہ اب ہم رینڈم ٹیسٹنگ ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کی کریں گے جہاں سے کیسز نکلے ہیں. ایک کیس بھی کسی اسکول سے نکلے گا ہم اسکول بند کر دیں گے اور وہاں پہ رینڈم ٹیسٹنگ کریں گے اور دیکھیں گے کیا صورتحال ہے. اچھا, تو مراد صاحب صرف اس اسکول کو بند کیا جائے گا نا, ایسا تو نہیں کہ باقی تمام اسکول جس طرح سندھ میں اب 21 تاریخ سے 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک کے تمام اسکولز کو آف کر دیا گیا ہے, آپ کی طرف تو ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہونا جا رہا؟ نہیں, بالکل بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں. دیکھیں, اتنی آپ جلدی میں 1 جگہ 2 جگہ 10 جگہ 20 جگہ پہ اگر یہ چیز نکلتی ہے
1,20,000 اسکول ہیں پنجاب کے اندر. سو آپ 15-20 جگہ پہ کوئی چیز نکلے اس کو کنٹین کریں اور اس کے ساتھ ڈیل کریں, بجائے کہ آپ اکراس دا بورڈ ایک ہی ڈیسیجن نہیں بنا سکتے. تو مراد صاحب, جب وقت سے پہلے تمام ایس او پیز ان کو ڈیلیور بھی کر دی گئی تھیں اسکولز مینجمنٹ کو, پھر یہ اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ کنجسٹڈ اسکولز ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے اسکولز بنے ہوئے ہیں, لیکن 6-7 ماہ تھے ان کے پاس اس تیاری کے لیے, کوئی حل تو نکلنا چاہیے تھا. دیکھیں نہیں, بالکل بھی نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. میں گورنمنٹ اسکولس میں بھی گیا ہوں, پرائیویٹ اسکولس میں گیا ہوں پچھلے 4 دن کے اندر, رینڈملی لاہور میں بھی, بہاڑی میں بھی, اور میں نے دیکھا ہے کہ 95 یا 99% لوگ بہت اچھا فالو کر رہے ہیں. ہمیں بھی ریئلائز کرنا چاہیے کووڈ-19 ختم تو نہیں ہو گیا. کووڈ-19 ادھر ہی ہے, کہیں نہیں جا رہا جب تک ویکسین نہیں آتی. سو آئی مین کیسز تو نکلیں گے, دیکھیں ہم ایکسپیکٹ کریں گے بالکل کوئی کیسز نہیں نکلیں گے تو that's going to be completely unrealistic. اور مراد صاحب, جو اسکولز بند کیے جا رہے ہیں جہاں کیسز آ رہے ہیں, پھر ان کو کتنے عرصے کے لیے بند کیا جا رہا ہے؟ کب وہ دوبارہ سے کھل سکیں گے اور پھر وہاں کنٹینیو ہو سکے گا پڑھائی کا سلسلہ؟ دیکھیں وہاں پہ جب تک ہم رینڈم ٹیسٹنگ کے ریزلٹس نہیں آئیں گے تب تک اس پہ ڈیسیجن نہیں بنا سکتے, کیونکہ دیکھنا پڑے گا کتنے لوگوں کو, اگر ٹیچرز کو یا اسٹوڈنٹس کو انفیکٹ کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. سو وہاں پہ کم از کم 14 days کا تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا, 7 to 14. صحیح. اور اب تک پنجاب میں کتنے اسکولز کو آپ نے ابھی بند کیا, سیل کیا ہے؟ دیکھیں جی, میرے خیال سے 2 ننکانہ کے اندر ہیں, اور اسی طرح 2 اسکول شاید دو گجرانوالہ میں اور 2 ننکانہ. اور کتنے کیسز یہاں پر سامنے آئے, کتنے بچوں میں کورونا ہوا یہاں پر؟ دیکھیں ٹوٹل میرے خیال سے جو نمبر آ رہا تھا, میں 1 سیکنڈ کیونکہ میں پڑھ ہی رہا تھا, کیونکہ وہ سارا دن اپڈیٹس آتی رہتی ہیں, ہم تو کنٹینیوسلی ان میں انوالوڈ ہیں. سو لیٹ می سی, آئی ول ٹیل یو ایگزیکٹ نمبر, میں آپ کو بھی 1 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں, میرے سامنے ہی. اچھا, ان کی فیملیز کو ٹیسٹ کیا پھر رینڈم؟ مراد صاحب, جو ان کا ایک اپنا سرکل ہے اس کو بھی ٹیسٹ کیا گیا؟ نہیں, پہلے ابھی صرف بچوں کو کیا گیا ہے, اور اس کے بعد ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کس طرح کرنا ہے. ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو ہم سب سے زیادہ پرائیورٹی دے رہے ہیں. سو اباؤٹ آئی تھنک 16 نمبر ہے, مجھے اس وقت سامنے نظر نہیں آ رہا, کہ آئی تھنک اٹ واز 16 سمتھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ. بہت شکریہ. مراد راز صاحب, وزیر تعلیم پنجاب, ہمارے ساتھ موجود تھے. حیدر علی صاحب موجود تھے, جو کہ آل سندھ پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے چیئر. سندھ میں اب 21 ستمبر سے 6ٹھی سے 8ویں جماعت تک کا جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ رک جائے گا, اور اس کے بارے میں فیصلہ اب 28 ستمبر تک کیا جائے گا, جبکہ پنجاب میں جن اسکولز میں کورونا کیسز سامنے آئے صرف ان کو سیل کیا گیا ہے. بقیہ تعلیمی ادارے اسی طرح سے تعلیمی سلسلہ جاری رکھ سکیں گے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.